वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। 6 सितंबर हम सब जानते हैं यौम दिफ़ा। बचपन से हम इसके हवाले से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम इवेंट्स में और स्कूल में बड़ा अच्छा वो लगता है जब छोटे बच्चे जो हैं कोई आर्मी का ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ होता है, कोई नेवी का, कोई एयर फोर्स का, और अपने अपने तौर से अपनी मोहब्बत और अपने खराज तहसीन वो उन तमाम लोगों को पेश करते हैं जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं। तो आज हमारे पास बहरी रिप्रेजेंटेशन हमारी अफवाज की मौजूद है और मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हसन जवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हिना मुजीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो पहले तो मैं आप दोनों को आज के दिन के हवाले से, ज़ाहिर है मैं अभी कुछ देर पहले यही बात कर रही थी कि हमें उतना पता है जितना पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप लोग जब टेलीविज़न पर आते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हमें मज़ीद इंसाइट मिलती है और मज़ीद हमें सोचने समझने का मौका मिलता है। सो रिगार्डिंग दिस वेरी डे 6 सितंबर एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1965, क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के जहन में आती हैं जो आप शेयर भी करना चाहें, और जब आप लोग एकेडमी में होते हैं या इस पूरे कोर्स का हिस्सा होते हैं जो आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं? जी जी बहुत शुक्रिया। यौम दिफ़ा तमाम हमारे देखने वालों को बहुत मुबारक हो। एक्चुअली यौम दिफ़ा हम इस सोच के साथ मनाते हैं कि ये हमें पाक बहरिया को वो अपनी अजीम शान कारनामा याद दिलाता है जो हमने जंग सितंबर में किया, जब हमने इंडिया का जो रडार स्टेशन था द्वारका का, उस पर हमला किया, उसे तबाह बर्बाद किया, और उसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स का जो हमले हो रहे थे कराची के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, उनको हमने रोकने की कोशिश की। और जो आजकल एक टर्म बहुत इस्तेमाल होने लगी है, घर में घुस के मारना, तो वो एक्चुअली 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी ने किया था, जब हमने उनके पानियों में जाके उनके ऊपर हमला करके किया, और जिसकी वजह से जो इंडियन नेवी थी उसको हमने उनके पोर्ट तक महदूद कर दिया, और उसके बाद वो खुले समंदर में नहीं नज़र आए हमें कहीं भी। और ये उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल बिकॉज वी वर कंपैरेटिवली न्यू, और हमारे पास जो उस वक्त जिस तरह से हम इक्विप्ड थे, वो भी यही कहा जाता है कि हम अगर उनसे देखा जाए तो एट पार नहीं थे, लेकिन हमारा जज्बा या हमारी जो सोच थी, जो नीयत थी, वो शायद बहुत बढ़कर थी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। पूरी कौम को यौम दिफ़ा मुबारक। और जैसे मैडम ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा, उसमें आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि 1965 6 सितंबर का जो हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया था, तो अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत से, दलेरी से और शुजात से उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था। तो ये दिन बेसिकली उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है, हमारे जवानों को, अफसरान को और शुहदा को। और ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पूरी कौम उसमें को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, बिकॉज द की फॉर द सक्सेस इन दिस वॉर फॉर पाकिस्तान was यूनिटी ऑफ द नेशन। बिकॉज पूरी कौम ने जिस तरह एक होकर, मुट्ठी होकर मुकाबला किया था इंडियन अटैक्स का, तो ये बड़ी कमेंडेबल है। और ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र का दिन है, और फ़ख्र का दिन होने के साथ साथ ये हमें ज़िम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है ये दिन, कि खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर इस तरह की फिर से सिचुएशन आए तो ये कौम इंशाल्लाह उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, और हमें करना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर कोई कौम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रहे, उस कौम को शिकस्त देना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यूनिटी है, और ये एक एग्जाम्पलरी इवेंट था 1965 का, जिसमें ये जो आपकी बात है कि कौम ने अफवाज के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और जिस तरह उस यूनिटी के तहत उन्होंने इस पे बरतरी हासिल की, तो वो एक ऐसी एग्जाम्पलरी इवेंट है या एग्जाम्पलरी मिसाल है जो हमारी किताबों में उस तरह मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग उसे क्लोजली जी सकते होंगे। ख़वातीन की तरफ से, ख़वातीन की इंडक्शन तो मेरे ख्याल में बाद में होना शुरू हुई है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर मैं पर्सनली पूछूं, इंस्पायर करती है बीइंग इन नेवी, और जब आपको 1965 या 71 के वॉर में या किसी भी और बाकी भी जो हमें चैलेंजेस रहे एक्सट्रीमिज़म के बेसिस पे, टेररिज्म के बेसिस पे, कोई ऐसी चीज़ दैट इज़ इंस्पिरेशनल और क्लोज टू योर हार्ट? एक सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया नेवी ज्वाइन करने के लिए, वो तो सिंपली ये था कि
بچپن سے قائد اعظم کے مزار پہ جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے تھے کہ افواج پاکستان کے لوگ جو وہاں 12 مہینے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کا یونیفارم دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے تھے. تو ہمیشہ ان کو دیکھ کے انسپریشن حاصل ہوتی تھی اور اس کے لیے ہی پاکستان نیوی کو جوائن کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم آرم فورسز میں آتے ہیں, جب ہم جیسے میں نے نیوی جوائن کی اور جب آپ اکیڈمی میں ٹریننگ کرتے ہیں تب وہ جو ٹریننگ ہے نا وہ آپ کو آپ کے بہترین جو سیلف ہے وہاں تک لے کر جاتی ہے. انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے, وہ کس حد تک جا کے چیزوں کو کر سکتا ہے, فزیکلی بھی, ایموشنلی بھی اور مینٹلی بھی کتنا وہ سروائیول اپنا بہترین کر سکتا ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم ویسے جنرلی ایک پیمپرڈ لائف جی رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں, جب ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں, دین وی ریئلائز کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور ہم اس کو کہاں تک اپنے آپ کو پش کر کے لے کر جا سکتے ہیں. سو میرے لیے سب سے انسپائرنگ نیوی میں آنے کے بعد یہی رہا ہے کہ آئی ہیو ایکچولی ریئلائزڈ کہ میں کتنی مضبوط ہوں, میں کہاں تک جا سکتی ہوں, میں کیا کچھ کر سکتی ہوں جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو سرپرائز کب کیا؟ میں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ جب آپ کو لگا کہ میں اب سرپرائز سب سے زیادہ سرپرائز میں نے اپنے آپ کو جب کیا جب میں نے آئی ایم اے پیرا ٹروپر ایز ویل. سو وین آئی جمپڈ آؤٹ آف دا ایروپلین ایٹ دیٹ ٹائم میں نے ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے بھی امید نہیں کر رہی تھی کہ میں اتنی اونچائی پہ جا کر اور جہاز سے چھلانگ لگا سکتی ہوں. لیکن وہ میں نے اس لیے کر کے دکھایا کیونکہ نیوی میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹریننگ ہی آپ کو اتنی کراتے ہیں کہ وہ ٹریننگ آپ کے دل سے ڈر نکال دیتی ہے. جب آپ ٹریننگ اتنی اچھی کر لیں اور آپ کے دل سے ڈر نکل جائے تو پھر آپ ہر کام کر لیتے ہیں. تو میں پرسنلی میرے لیے یہ ہے کہ میں نے وہ جو جہاز سے چھلانگ لگانی تھی وہ مومنٹ تھا جو مجھے لگتا ہے کہ واز دا بیسٹ فار می. اچھا, آپ کو بھی نوسٹیلجیا ہوا ہوگا یہ سن کے اپنی ٹریننگ کا؟ ایگزیکٹلی, بالکل. تو کوئی چیز ایسی یاد آئی؟ ٹریننگ انیشلی جب ہم جوائن کرتے ہیں اکیڈمی تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹارٹنگ میں آپ کو ٹف لگتی ہے, بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ نے آگے جس طرح کے مشنس اور جس طرح کے ایونٹس میں پارٹ لینا ہوتا ہے, تو آئی تھنک ٹریننگ از دا کی. اگر آپ کا کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا سرپرائزنگ یور سیلف والا؟ میرا تو اکیڈمی میں ہی ہو گیا تھا سرپرائزنگ مومنٹ, بیکاز چیلنجنگ ہوتا ہے. آئی واز نان سوئمر, تو نیوی میں ڈیفینیٹلی سوئمنگ جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. تو انیشیلی جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرا سب سے جو بڑا فیئر تھا وہ سوئمنگ ہی تھا کہ میں نے اس کو عبور کرنا ہے, اس کو میں نے کرنا ہے, سوئمنگ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاس کر لیا میں نے, بٹ وہ ایک میرے لیے چیلنجنگ تھا. اوور آل ٹریننگ میرے لیے ایک چیلنجنگ تھی. تو اس کے علاوہ انسپریشنل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فورسز سے ہی ہے. اچھا. مائی فادر سروڈ ان پاکستان آرمی. ہی ریٹائرڈ ایز اے حوالدار فرام پاکستان آرمی اینڈ ری جوائنڈ پاکستان آرمی, اینڈ مائی فادر از اے شہید. ان 2003 ان کو ٹیررسٹ اٹیک میں ہی واز پوسٹڈ ان کوئٹہ. اچھا. تو میرے لیے میرے فادر بہت بڑی انسپریشن ہے, اور ہی واز اے ویری ڈسپلنڈ مین. انہوں نے جس طرح ہماری اپ برنگنگ کی ہے تو سم ویئر ہی مسٹ بی لسننگ ٹو اس رائٹ ناؤ. تو انہی کی پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے جوائنڈ فورسز. نہیں, اور بالکل بہت ریلیونٹ اس حوالے سے بھی, کیونکہ آج کے دن ہم شہدا کو بھی یاد کرتے ہیں اپنی افواج میں جنہوں نے اپنی سروسز دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے, اپنا کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. اینڈ ظاہر ہے کوئی بھی الفاظ جو ہے وہ ان کی اس تکریم کو یا عزت کو مطلب میرے خیال میں ہم کتنے بھی اچھے الفاظ استعمال کریں, لیکن جو ان کا سیکریفائس ہے یا جس رتبے پہ وہ پہنچے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو نعم البدل بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بے شک نوازنے والا ہے جزا سے وہ تمام لوگوں کو جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور اب آئی کوڈ سی آل دیٹ ایموشنل فلڈ جو اچانک آپ میں آیا ان یور آئیز اینڈ ان یور وائس. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, اور وہی چیز آپ لوگوں میں فلو کر رہی ہے. بالکل. میرے 2 بھائی بھی ایئر فورس میں ہیں اینڈ دے آر سرونگ دا نیشن ایز ویل. اور یہ ایک جو فورسز کی دس از ناٹ دا جاب, دس از اے سروس.
اور ایک نیشن کے لیے آپ اگر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی آنر کی بات کوئی نہیں ہوتی ہے. کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھ رہی تھی, آپ بھی ہے نا اس بارے میں بتائیے گا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے, کیونکہ آپ ہی لوگوں سے ظاہر ہے پروگرامز کرتے ہوئے ہم نے یہ سیکھا ہے, سنا ہے کہ کتنے مہینے آپ لوگ سمندر کے اندر رہتے ہیں سب مرینز میں, اور کتنی ساری ڈرلز پاکستان نیوی کی ظاہر ہے پانی سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور اس میں نے ایک دفعہ میں کہیں انٹرویو کر رہی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ ڈیورنگ آل آف دیٹ کسی نے اپنی قوت سماعت سے بھی محروم ہو گئے تھے. یعنی اپنی بہت سی چیزیں آپ کھو بھی دیتے ہیں اور کھو سکتے ہیں. تو ذرا ان چیلنجز کا بھی ذکر کر دیجئے. جی بالکل, آپ نے صحیح درست فرمایا. یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے سروائیول ان دا سی, ڈیفینیٹلی آن شپس اینڈ آن سب مرین ایز ویل. سب مرین پہ اٹس مور ڈیفیکلٹ بیکاز جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی آپ قوت سماعت ہی وہ ہو جاتی ہے, ایسی ایونٹس ہو جاتے ہیں بیکاز سب مرین ایسی لائف ہے کہ سب مرین اندر سے اتنی کنجسٹڈ ہے کہ ایک ہیومن ہائٹ جتنی ہے اتنی اس کی ہائٹ ہے سب مرین کے اندر سے, اینڈ آپ اگر دونوں ہاتھ پھیلائیں اتنی ان کی ویڈتھ ہے. تو اس طرح کے ماحول میں مہینوں تک سروائیو کرنا آئی تھنک اٹس ویری چیلنجنگ, اور ڈیفینیٹلی وہ فزیکلی بھی بہت چیلنجنگ ہے, مینٹلی بھی بہت چیلنجنگ ہے. تو سم ٹائمز اٹ ہرٹس یو, جس طرح آپ نے فرمایا. تو اٹ از ویری کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آتا ہے بہت سی چیزیں ہم وہ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھ سے ہم یہ سارے چیلنجز یوں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا وار. جو اوور آل آپ کی لائف ہے یا ٹریننگ ہے یا جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں اس کے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسے چیلنجنگ ہیں جو لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. 6 سپٹمبر کی اس ٹرانسمیشن میں ہم واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. لیفٹیننٹ کمانڈر حسن جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لیفٹیننٹ کمانڈر حنا مجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم چیلنجز کی بات کر رہے تھے. آبویسلی ہمیں باہر سے دیکھ کے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جی بڑی بہت مزہ آتا ہوگا, اینڈ یو نو یہ یونیفارم کا جتنا ایک اس کا جو ایک خوبصورتی ہے اور اس کا جو ایک پاور آپ کہہ لیجیے یا جو بھی اس کا ایک پرسونا آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے, اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں اور چیزوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے آپ محنت کتنی کرتے ہیں یا چیلنجز کون کون سے ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہمیں بتائیے. جی بالکل, جیسے کہ سمندر کی جو ایک جنگ ہے وہ خشکی کی 10 جنگوں کے برابر ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ سمندر میں ہیں تو وہاں آپ اپنے اینیمی سے جو آپ نے اپنے دشمن سے جو لڑنا ہے وہ تو ایک سیکنڈری بات ہوتی ہے. جو پرائمری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے اپنے سروائیول کو ممکن بنانا ہوتا ہے. تو آپ کی پہلی جنگ ہوتی ہے قدرت یعنی اور جو سرکمسٹانسز ہیں آپ کے وہاں پہ, جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ آپ کی پہلی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پہ سٹیبل ہوں گے تبھی آپ اپنے جو بھی آپ کو رول اینڈ رسپانسبلٹیز ملی ہیں پوری کرنے کے لیے, چاہے وہ جنگ کے دوران ہو چاہے وہ امن کے دوران ہو, وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ پاکستان نیوی جب سی میں پاکستان نیوی کے شپس ہوتے ہیں تو دے آر ناٹ اونلی دیر کہ وہ صرف جنگ کے وقت موجود ہوں گے, وہ امن کے دوران جو آپ کی سمندری راہداریاں ہیں ان کی جو ان کا نظم و ضبط جو ہے ان کی حفاظت ہے اس کو انہوں نے میک شور کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو تجارت ہے وہ ساری سموتھلی چل سکے. تو وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی کہ بہت سارے لوگوں کو سی سکنس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سمندر میں اتنے گہرائی میں جاتے ہی پہلی دفعہ ہیں زندگی میں جب وہ نیوی جوائن کرتے ہیں تو اوبویسلی سی سکنس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سمندر کی اسٹیٹس ہوتی ہیں تو جب سمندر بکھرا ہوا ہوتا ہے اس وقت جو جہاز کے اوپر سروائیو کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی جو طبیعت ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو سی سکنس ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کو سمندر کی اسٹیٹ کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے جو ڈیفینیٹلی آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. اچھا, جن کو سی سکنس ہوتی ہے ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا یا ان کو یہ اس بات کی وجہ سے
تھوڑا سا لیوریج نہیں ملتا کہ مجھے سی سکنس ہے تو نہیں ان کو کوئی لیوریج نہیں ملتا, بلکہ ان کو یہ سی سکنس برداشت کر کے ایونچولی عادت ہو جاتی ہے. سو ایوری ون فائنلی گیٹ یوز ٹو اٹ. لیکن شروع میں ظاہر ہے سب کو سی سکنس ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت عادی بھی ہوں, لیکن کسی وجہ سے بیکاز اٹس ہیومن باڈی ہے, وہ ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ موقعوں پہ. تو ان کو کبھی کسی کوئی 10 سال سے جا رہا ہو لیکن اس کو پھر بھی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. ایک یہ بات ہے, اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سی میں ہوتے ہیں, چاہے آپ شپ میں ہوں چاہے آپ سب مرین میں ہوں, تو آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں. تو اگر پیچھے کوئی ایسی مشکلات ان کو آ رہی ہیں, ان کو کوئی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف کی کوئی مشکل ہے, یا ویسے اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, کوئی خوشی کوئی غمی ہے, تو آپ اس میں ان سے دور ہوتے ہیں فار 3 months for 4 months, so you are not with them. وہ بھی ایک ایموشنلی ایک چیلنجنگ چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی سے, اپنے پیاروں سے دور ہیں جب وہ بیمار ہیں, جب ان کا کوئی اور زندگی کا اہم موقع ہے, لیکن آپ دور ہیں جسٹ بیکاز آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تبھی واپس آئیں گے. تبھی جائیں گے. یہ خیر بہت ہی ڈفرینٹ ظاہر ہے جاب ہے, جاب نہیں جس طرح آپ نے کہا پیشن ہے, سروس ہے, سو آبویسلی اس کی ریکوائرمنٹس بھی ویسی ہیں. اچھا, اب ڈیفینس ڈے پہ آپ لوگوں کی کوئی خاص روٹین ہوتی ہے, اور کس دن زیادہ کوئی فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں تو وہ کس دن ہوتی ہیں, کس طرح کا آپ لوگوں کا اوور آل پلان ہوتا ہے؟ نارملی 6 سپٹمبر کو تو جو ایونٹ ایکچولی ہوا تھا تو اس دن بھی ہم مناتے ہیں 6 ستمبر, اور ہمارے تمام یونٹس میں جوانوں کے ساتھ ہمارے جو کمانڈنگ آفسرز ہیں اور سینئر آفسرز ہیں انکلوڈنگ آل آفسرز جوانوں کے ساتھ دن گزارتے ہیں, اور ان کے ساتھ انہی تمام ایونٹس کو جو ہے نا ہم دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں, اور ایک موٹیویشنل ٹاک کی طرح جو ہے ہمارے اسپیچز ہوتی ہیں فرام کمانڈنگ آفسرز, اور جوانوں کے ساتھ مطلب وہ دن گزارا جاتا ہے. اور مینلی جو نیوی ڈے منایا جاتا ہے وہ 8 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے فار دا ایونٹ جو کہ آپریشن سومناتھ جو 7 and 8 سپٹمبر کی نائٹ کو پاکستان نیوی نے کیا تھا, جس کو مینلی آپریشن دوارکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہ جو ایک سکسیزفل ہمارا مشن تھا نیوی کا, اس کی وجہ سے ہم 8 سپٹمبر کو نیوی ڈے مناتے ہیں, جس میں ہمارے چیف آف دی نیول اسٹاف اینڈ ان سے لے کے نیچے تک تمام جو ہے وہ نیچے تک ایک میسج کنوے ہوتا ہے, اور ان کی موٹیویشن کے لیے. تو دس از دا وے. اوور آل کوئی ایسی چیز جو آپ لڑکیوں سے کہنا چاہیں خاص طور پہ, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جب ہم جنگوں کی بات کرتے ہیں, چیلنجز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے اگر کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے, تو وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اس کو دیکھتا ہے, اور جب آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی آرمڈ فورسز میں جائیں گے تو نہ جانے ان کو کون سے خطرات جھیلنے پڑیں گے یا ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے. تو خواتین کی انڈکشن کے حوالے سے, لڑکیوں کی انڈکشن کے حوالے سے فورس میں پاکستان نیوی میں آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان نیوی میں خواتین جو ہیں وہ آفسر کیڈرے میں جوائن کر سکتی ہیں 4 ایئرس کی ڈگری کے بعد. 4 ایئرز آپ کا بیچلرز گریجویٹ ڈگری ہو تو اس کے بعد آپ جوائن کر سکتے ہیں. مختلف برانچز ہیں جن میں خواتین جوائن کر سکتی ہیں, جن میں پبلک ریلیشنز برانچ ہے, جن میں لوور برانچ ہے, میڈیکل ہے, ایجوکیشن برانچ ہے, سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے پاس. تو ان سب میں خواتین سپلائی برانچ بھی ہے, IT از اے ویری بگ اینڈ گروئنگ برانچ, تو اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ان سب میں اپلائی تو کر ہی سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی ایک بہت ہی معتبر پیشہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ آپ کو ایکسپوجر تو دیتا ہی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کو اپنے آپ کو جاننے میں, اپنی جو آپ کی سیلف گروتھ ہے وہ اس میں بہت آپ کو ہیلپ کرے گا. ایک بہت اچھی پیشہ ورانہ زندگی آپ اس میں گزار سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو بہت سارے گرو کرنے کے دیگر مواقع بھی ملتے ہیں. آپ مختلف جگہوں پہ پوسٹ ہوتے ہیں تو آپ مختلف لائف سٹائل بھی دیکھتے ہیں. آپ صرف ایک سٹی میں کنفائن نہیں ہو کے رہتے. اور جیسے میلز کے لیے ہے کہ نیوی کا ایک مشہور جملہ ہے, جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. سو اٹس آلسو فار دا فیمیلز دیٹ دے جوائن نیوی اینڈ دے آلسو گیٹ ٹو سی دا ورلڈ. سو ایکچولی میرے حساب سے لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا اور بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ٹو جوائن. اچھا, آپ دونوں سے میرا یہ بھی سوال ہے, جب ظاہر ہے آپ کو اتنی ساری آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی اتنے ادوار سے گزرتی ہے, اس میں چینج آتے ہیں, ایوالو ہوتے ہیں آپ,
اس سے آپ کے پرسنل رشتوں میں یا پرسنل لائف میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں؟ برداشت زیادہ ہو جاتی ہے، لسنر آپ اچھے ہو جاتے ہیں؟ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ نے انڈیویجولی دیکھی ہوں اپنے اندر کہ ہاں بھائی یہ کبھی نہیں تھا بٹ اٹ ہیپنڈ؟ سب سے جو بڑی کوالٹی ہے ڈیفینس فورسز میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، وہ ہے کہ آپ میں اوور دا ٹائم ڈسپلن آ جاتا ہے. بیکاز فرام دا انیشیل ڈے آپ کو سب سے پہلی جو بات سکھائی جاتی ہے وہ ڈسپلن ہوتا ہے. آپ کی جو ٹو پریزنٹ یور سیلف، آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کا مورال، اور یہ ساری چیزیں جو ٹریٹس ہیں یہ آپ میں امپروو ہوتی ہیں اوور دا ٹائم ڈیفینیٹلی. اور سب سے جو مین ہے وہ ڈسپلن ہے، جو میں نے خود اپنے اندر آبزرو کیا ہے. اور پیشنس آبویسلی آ جاتا ہے فرام دا ٹریننگ. ہمارے جیسے میڈم نے بات کی شپس لائف جیسے ڈیفیکلٹ ہے. آئی ہیو بین آن بورڈ شپ پی این ایس اسلط فار 2 years. آئی ہیو سروڈ آن شپ فار 2 years. اینڈ آبویسلی دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ فیز، لیکن آئی واز ٹرینڈ فار دیٹ. تو انیشیل ٹریننگ میری اس حساب سے ہوئی بھی تھی، جو مجھے ڈسپلن بھی میرے اندر آ گیا تھا، اور فزیکلی اینڈ مینٹلی آئی واز فٹ فار دیٹ لائف. نارملی کوئی انسان اس کو ایسے سروائیو نہیں کر سکتا. تو ٹریننگ سے آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جگہوں ہے. پر بھی ویسا ہی رہتا ہے، گھر میں بھی ضرورت ہو تو وہی ڈسپلن ہوتا ہے، دوستوں میں، ہر جگہ. ہاں، اوور آل لائف میں ہوتا ہے آپ کا وہ ہوتا ہے، ڈسپلن، اوکے. لیکن ڈیفینیٹلی گھر پہ تھوڑا سا نارملی ہوتا ہے، لیکن وہ پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں جھلکتا ضرور ہے. جی جی رائٹ. جی آپ بتائیے. ہے نا، بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن تو سب سے پہلی چیز ہے، اور ڈسپلن میں یہ باقی ساری چیزیں بھی آ ہی جاتی ہیں، جس میں آپ کہیں کہ ایک آپ آرگنائز بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. چاہے گھر کو آرگنائز کر رہے ہوں، چاہے آپ اپنی لائف کو آرگنائز کر رہے ہوں، آپ بہت اچھی طرح چیزیں آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کو وقت کی پابندی بہت اچھی سکھا دیتی ہے. تو آپ وقت کے بہت پابند ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ وقت پہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ جیسے ٹریننگ ہے تو وہ ہماری ٹریننگ شروع ہوتی تھی تو صبح 4 بجے ہم اٹھ جاتے تھے. تو اوبیسلی صبح 4 بجے اٹھ کے جب پورا دن گزرتا ہے وہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. رات کو وقت پہ سوتے ہیں تو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھنا تو ہوتا ہے. ہاں، تو پھر اس لیے جو ہے نا وہ وقت کی پابندی. رات میں کب سوتے ہیں آپ لوگ؟ اوبیسلی جب یہ روٹین چلتی ہے تو وہ رات کو ہماری جو اکیڈمی روٹین ہوتی ہے اس میں تو 10 بجے پائپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا، اور پھر 4 بجے آپ نے اٹھنا ہے. اینڈ دین وی ویک اپ ایٹ 4. اور یہی پھر عام روٹین بھی زندگی میں ہو جاتی ہے کہ جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، کیونکہ ہماری آفس لائف بھی بہت باقی آفسز کے مقابلے میں بہت ارلی شروع ہو جاتی اچھا، ہے. وہ کتنے بجے شروع ہو جاتی ہے؟ روٹین اگر آفس لائف جو ہوتی ہے وہ تو 7:30 بجے اٹ اسٹارٹس. اچھا. لیکن جو باقی شپس ہیں یا آپ کے جو دیگر یونٹس ہیں، سب مرینز ہیں یا اور آپریشنل یونٹس ہیں، وہاں پہ تو اٹس اے 24 آورس کلاک. 24 آورس، بالکل صحیح. تو یہ آپ لوگوں کی 7-7:30 بجے آفس شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آفس آپ لوگوں کا ٹائم ختم کب ہوتا ہے؟ یہ اٹ ڈیپینڈز اپون دا ورک. صرف آنے کا ٹائم ہے؟ جی، جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اور اسی لیے کیونکہ صبح جلدی آنا ہے تو آپ کو پھر اپنی باقی چیزیں روٹین میں رکھنی پڑتی ہیں. تو وقت کی پابندی ایک چیز ہے جو آپ کو ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، آپ آرگنائز بہت اچھی طرح ہو جاتے ہیں. پیشنس ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. اور اسپیسیفکلی میں یہ کہوں گی کہ جو پاکستان نیول اکیڈمی میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں پیشنس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو لوگوں میں ڈالا جاتا ہے، جو کیڈٹس کو سکھایا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ جب آپ شپ پہ یا سب مرین پہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک کنفائنڈ اسپیس ہے، ایک لمیٹڈ اسپیس ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر پیشنس اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن نہیں رکھیں گے تو وہ جو 3-4 مہینے 6 مہینے کے لیے آپ کو ایک کنفائنڈ اسپیس میں اتنے سارے لوگوں نے رہنا ہے تو وہ ایک ساتھ آسانی سے رہ نہیں پائیں گے. ہاں، بالکل صحیح بات. سو یہاں پر ہمارا سیگمنٹ کلوز بھی ہونے جا رہا ہے. تو اینی تھنگ جو آپ لوگ 6 سپٹمبر کے حوالے سے، اپنے فورس کے حوالے سے، اپنے حوالے سے تمام ہم وطنوں کو کہنا چاہیں؟ جی بالکل. 6 ستمبر ڈیفینیٹلی ہماری پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی فخر کا دن ہے، اور ہمیں اس کو دھوم دھام سے منانا چاہیے، بیکاز یہ ہماری کامیابی کا دن ہے. افواج پاکستان، نہ صرف افواج پاکستان، پوری قوم کی یونٹی اور ان کی یونٹی اس میں انوالو تھی. تو میرا ایک میسج فار دا نیشن میں دینا چاہوں گا کہ ہمیں ان میدانوں میں جہاں پہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، جیسے ایجوکیشن، اور میں اپنی یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دے شوڈ فوکس آن دا ایجوکیشن. ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس. اینڈ جتنی بھی آج کل ہماری ڈیولپڈ نیشنز ہیں جی پوری دنیا میں،
تو انہوں نے تعلیم کو اور پڑھنے لکھنے کو بہت اہمیت دی ہے. تو آئی ووڈ ارج مائی یوتھ جو ابھی کالجز میں ہیں, اسکولز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, کہ پڑھیں. پڑھائی از دا کی ٹو سکسیس. بالکل صحیح بات ہے. جی ہے نا. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یوم دفاع کے حوالے سے ہمیں اپنے ان تمام شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی صرف اس لیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے رہیں. تو ان سب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ان کی دل سے عزت کرنی چاہیے, اور اگر موقع ملے تو اپنی جان کو بھی اس ملک پہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا, وقت کا, اور کیونکہ وقت کی پابندی اور وقت کی اہمیت آپ لوگ بہت زیادہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں, تو بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک آ گیا خواتین و حضرات, اور بریک کے بعد جہاں پر لیفٹیننٹ کمانڈر ہنا نے اپنی بات چھوڑی ہے, ہم وہیں سے اس کا آغاز یوں کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہیں شہداء کی فیملیز. ان سے آج کے دن ملاقات کریں گے, ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.